अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, बेकाबू अफरात ज़र, बहरानों और भंवर में फंसी मुईशत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए 15 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का फैसला हो गया है। 50,000 सस्ते स्टोर्स खोलने का भी फैसला हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी के हाथों तंग आम आदमी के लिए रिलीफ के लिए वजीर आजम बजाते खुद मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। एंड इनफ इज इनफ seems to be the verdict। बहरहाल इमरान खान का दावा था, अगर आपको याद हो, कि 5,000 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, टैक्स देने वालों में इजाफा होगा, महंगाई में कमी आएगी, नौकरियों में इजाफा होगा, एक साल में 10 लाख लोग बेरोजगार हुए, टैक्स देने वालों में कमी आई, टैक्स रेवेन्यू हदफ में तकरीबन 700 अरब कम इकट्ठे हो गए हैं। और अवाम अब की बार, अब ये जो एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या इसको शॉर्ट टर्म एक हल जाना जाए या एक देर पा इसके अंदर कोई हमें मुईशत के लिए बेहतरी दिखाई देगी? अवाम एतमाद कैसे करे? अवाम की बारहा 2020 में चीखें निकल आई हैं, मुआशी हालात बेहतरी की जानिब जाते नहीं दिखाई दे रहे। गो के दावा यही है, दावे सारे के सारे अभी तक गलत साबित हो रहे हैं। जिसको सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं उस पर हम अब गामजन हो गए हैं कहने की बात, मगर क्या वाकई ऐसा है? इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमाद अजहर साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमाद, पहले तो ये प्लीज बताइएगा कि इन्फ्लेशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से जो 10 years में एट एन ऑल टाइम हाई बताई जा रही है, आपके चंद में बातें मैं आपकी सुन रही थी पिछले साल ऑनवर्ड्स। 9 अप्रैल 2019 को आपने कौमी असेंबली में खड़े होकर बताया कि 6% इन्फ्लेशन थी जब आपने टेक ओवर किया, 8.8% जो है तब थी 2019 में जब आपने ये तकरीर की। आपने कहा आज इतनी है। पिछले 10-15 सालों में आपका कहना था कि हुकूमत, कोई ऐसी हुकूमत आई नहीं है जिसने इतनी कम रखी हो इन्फ्लेशन, एज अपोज टू डबल डिजिट्स ऑफ PMLN जो आपने तब कोट की। उसके बाद 25 जून 2019 के अंदर आपने उधर ही वहां नेशनल असेंबली में खड़े होकर दोनों टेन्योर्स, पीपल्स पार्टी की और PMLN की, उनके नंबर्स बताए। पहले 9 माह में पीपल्स पार्टी 14.5%, PMLN 11%, आप PTI 9%, इसका बड़ा क्रेडिट लिया। तो सर, एंड अगेन फास्ट फॉरवर्ड करते हुए सेकंड ईयर में अब आप आ जाएं जिधर आप हैं। PMLN अपनी इन्फ्लेशन सेकंड ईयर में 4.5% ले गई थी, आप 12% ले आए। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट देही इलाकों में जिधर उधर डबल डिजिट जा रही है आपकी। सबसे पहले तो ये कि ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे पहले साल में औसतन जो शराए इन्फ्लेशन थी वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पहले साल से कम थी। ठीक है, दूसरे साल में ज्यादा है पीपल्स पार्टी, नून लीग के हद तक जहां तक है। उसकी वजह यह है कि नून लीग के दूसरे साल में उनको ऑयल प्राइसेस के नीचे जाने का फायदा हुआ था, जबकि हमें मईशत को दुरुस्त करने के लिए कुछ सख्त फैसले करने पड़े। पहले तो ये, इस वक्त भी वैसे पेट्रोल प्राइसेस कम है, पेट्रोल प्राइसेस तो 6 महीने से बढ़ी नहीं है ना। जो हमें सख्त फैसले करने पड़े, नंबर 1 डिवैल्यूएशन थी। आपका बैरूनी खसारा इतना बड़ा हो गया था कि आपका रुपया बहुत प्रेशर में था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तकरीबन खत्म होने वाले थे, हम नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे, तो वो रुपया डिवैल्यू हुआ, उससे आपकी इंपोर्ट्स महंगी हुई, इन्फ्लेशन की प्रेशर जो है वो नीचे से आया। दूसरा, हमें एनर्जी और गैस प्राइसेस एडजस्ट करनी पड़ी, क्योंकि अगर 38 अरब माहाना की सतह पे वो छोड़ गए सर्कुलर डेट की एडिशन और 160 अरब गैस की प्राइसेस छोड़ गए, तो इन महकमों को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमें कुछ बिजली और गैस की प्राइसेस भी रिवाइज करनी पड़ी, उससे भी कुछ शराय सूद में इजाफा हुआ। अब जो महंगाई हो रही है उसकी बुनियादी वजह आपकी फूड इन्फ्लेशन है, यानी जो ज़राअत की पैदावार है। हमने देखा अक्टूबर नवंबर में पहले टमाटर के और प्याज के रेट ऊपर गए, फिर वो नीचे आ गए। अब फिर जनवरी में हमने देखा कि गंदम की, आटे की और चीनी की कीमतें ऊपर गईं, फिर मैनेज कर ली गई। फिर आटे की कीमत अब नीचे आना शुरू हो गई है, सब्जियों की कीमत कुछ और नीचे आना शुरू हो गई है, और चीनी के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ये ज़राअत की पैदावार मार्केट में आएगी तो ये कीमतें जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला नीचे आ जाएंगी। हमारा भाई यही मसला है कि क्यों उस टाइम पे रियलाइजेशन होती है जब व्हेन इट्स टू लेट, यानी करेक्टिव मेजर्स आप तब लेते हैं जब हालात इधर आ जाएं कि लोग चीखें निकल रही हो, लोग गालियों पे उतर आए। सर, आप मार्केट में गए होंगे। मैं आपके लिए थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज आज लेके आया हूँ, इसीलिए मैं एक्चुअली खुद जो अब टीवी पे आना शुरू किया, हालांकि फैटिफ आने वाला है, सुने ना, मैं और काफी मसरूफियत थी मेरी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा सनसनी फैलाई जा रही थी। आपको याद होगा कि पिछला 1 साल से अगर सनसनी के ऊपर हम जरा चले जाएं, जनवरी में लोग आए, उन्होंने कहा जी ये इंपोर्ट नीचे नहीं जा रही, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे नहीं जा रहा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब वो पहले पिछले साल 32% नीचे गया, इस साल 84% नीचे चला गया। फिर लोगों ने कहा जी IMF के पास जाने में देर कर रहे हैं, IMF के पास नहीं जा रहे, IMF के पास भी चले। फिर उन्होंने कहा जी ये रुपया मार्केट ड्रिवन करने लगे हैं, ये तो 200 पे चला जाएगा, 220 पे चला जाएगा, पता नहीं 180। एक बंदे ने कहा खड़े होकर पार्लियामेंट में कि 180 उन्होंने तय कर लिया IMF के साथ, वो 163 से भी 155 पे आ गया। अब आजकल बात शुरू हो रही है कि जी पता नहीं गंदम एक्सपोर्ट कर दी, गंदम एक्सपोर्ट कर दी। मैं जरा आज आपको फिगर्स देता हूं जो मैं लेके आया हूं। आपकी पाकिस्तान में सालाना गंदम की जो खपत है वो 2 करोड़ 70 लाख टन है।
ٹھیک ہے جی. پچھلے سیزن میں یعنی مہنگائی یہ آنے سے پہلے، ان کی قیمتیں بڑھنے سے پہلے، پی ٹی آئی نے 6 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گندم. ٹھیک ہے، 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن آپ کی اینول کھپت ہے، ہم نے 6 لاکھ ٹن کی زیرو سبسڈی پہ. اس سے پچھلے سال میں مسلم لیگ نون نے 21 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کی $155 پر ٹن کی سبسڈی پہ، اور اپنے 5 سال میں 48 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتیں نہیں بڑھی. قیمتیں بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اس دفعہ جو گندم کی پیداوار تھی وہ توقع سے کم ہوئی. جولائی کے اندر ہم نے ایکسپورٹ کو بین کر دیا، اور اس کے بعد پاسکو نے اپنے گوداموں سے مال ریلیز کرنا شروع کر دیا. اور جب ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ سپائک زیادہ ہو گئی ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے شہروں میں جگہ جگہ ٹرک کھڑے کیے اور وہ نیچے میجر کے اوپر ہی آ گئے نا حماد بھائی. پھر سے مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بار بار اسی پلیٹ فارم پہ کہتی آ رہی ہوں، مسئلہ سندھ کے گندم نہ اٹھانے سے ہے، مسئلہ پچھلے سال بارشوں سے بھی ہے جس کی وجہ سے دانا متاثر ہوا. آئی انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگز. اگر تھوڑا سا کوئی پڑھت لکھت کر لے، یو ڈو انڈرسٹینڈ. آپ سے تو میڈیا مینجمنٹ بھی نہیں ہو رہی نا، سندھ کا نہ اٹھانا بھی آپ نے اپنے متھے لگا لیا. آپ لوگوں سے وہ نیریٹو بلڈ بھی نہیں ہوا کہ وہ اٹھایا نہیں، ادھر سے کس طرح اس کے بعد ڈسٹورٹ کر کے پرائسز ریز ہوئی، اسمگلنگ سٹارٹ ہوئی. آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت اگر آپ ایوریج دیکھیں تو پنجاب میں 40 سے 45 روپے کا آٹا ہے، سندھ میں جو ہے وہ 55-60 روپے کے اوپر. اگین دس از یور فیلئر. آئی ایگری، یو آر ناٹ مینیجنگ پرسپشنز ایدر. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سنسنی جس کی میں نے آپ کو تاریخ دی اور یہ جو فیک نیوز کا آج کل دور چل رہا ہے، ہمیں زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور یہ ہم اب آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مینجمنٹ کو بھی ختم کرنا ہے نا. جب بات ادھر تک نکل جائے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو اربوں خربوں روپے دینا پڑ جائیں، جب بات ادھر آ جائے کہ وزیر اعظم کو اس ملک کے کہنا پڑ جائے انف از انف، وزیر اعظم کو کابینہ میں کہنا پڑ جائے کہ میں مس انفارم ہو رہا ہوں، دین یو نو کہ آپ دی مس مینجمنٹ از کمنگ ٹو ا پوائنٹ ویئر آپ لوگ شاید پورا دراک نہیں رکھتے صورتحال. یہ انہوں نے پہلی بات یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ میں مس انفارم. دیر از نو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان یور ٹیم. آف کورس آج بھی کہا گیا کہ نہیں یہ بات ہوئی نہیں کہ مس انفارم کیا گیا، یہ فیک نیوز تھی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ ذل بالکل ظاہر ہے ہم سیاسی حکومت ہیں، ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، ہمیں احساس ہے مہنگائی کا. اور اب یہ 3-4 جو مہنگائی کی آئٹمز ہیں، آپ لوگ ہیں نا، ہم نے سنے نا کچھ ہم نے ایڈجسٹمنٹس کی اکانومی میں، سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑے. کچھ یہ فوڈ انفلیشن جب آئی، یہ دونوں مل کے انہوں نے مہنگائی کی شرح کو جب ضرورت سے زیادہ بڑھایا ہے، تو اب ظاہر ہے ہم ایک سیاسی حکومت ہے، ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ قیمتیں نیچے آئیں گی. سوال تو میرا وہی ہے کہ اس موقع پہ آپ نے آنے کیوں دیا؟ وائی ڈڈ یو ناٹ مینیج اٹ انف؟ آپ نے کہا کہ کچھ چند سخت فیصلے کرنے تھے، رائٹ؟ ان چند سخت فیصلوں نے آپ کی معیشت کا پہیہ رکا دیا. میسو ڈیویلیویشن کیا آپ نے ڈبل انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا دیا، ڈبل کر دیا. ٹیکسز 40% بڑھا دیے. گیس الیکٹریسٹی ٹیرفز ٹھوپ دیا. آپ یقین مانیں کہ ابھی ادھر بیٹھنے سے پہلے میرے آفس کا آفس بوائے اپنا بل لے کر آیا ہے، ہمیں مل کے اس کی ہیلپ کرنی پڑی. لوگوں سے اپنے بل نہیں دیے جا رہے گیس کے اور بجلی کے. یہ 4 چیزیں نہیں، مگر آپ ان کو اکٹھا کریں. آپ نے کیوں یہ فیصلے کیے سر کہ پہیہ ہی رک جائے؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ رک گئی ہے، ایگریکلچر اسٹینڈ اسٹل کے اوپر آ گیا آپ کا. کاسٹ پش انفلیشن ہے نا اس ملک میں. میری بات سنیں نا ایک ایک کر کے. دیکھیں جب ہم نے یہ معیشت سنبھالی، یہ معیشت ڈیفالٹ کے قریب تھی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی بجٹری سسپینڈ آپ کو کر دیا تھا، بجٹری جو سپورٹ ہوتی ہے. آپ کا آئی ایم ایف کی جو آخری رپورٹ آئی مارچ 2018 میں، وہ شرمندگی ہے، پڑھ کے شرمندگی ہوتی ہے. وہ آئی ایم ایف نے لکھا کہ پتہ نہیں جو ہم نے پاکستان کو پیسے دیے ہیں اب وہ یہ قابل ہے دینے کی کہ نہیں. موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اور یہ وہ معیشت تھی جس کا یہ کہتے ہیں ہم بڑی اس میں ترقی کی راہیں چھوڑ کے گئے اور بڑا سب کچھ ٹھیک چھوڑ کے گئے. یہاں سے آپ کو پیچھے آنے کے لیے اس وقت جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور امپورٹس کو کم کریں، ہاں، تو آپ کو یہ سارے میجرز جب آپ لیتے ہیں تو اکانومی میں تھوڑی ڈیسیلریشن آتی ہے، کنٹریکشن نہیں آتی. اتنا تو اعتراف کیجئے، یہ فیصلے آپ نے اتنے لیٹ کر دی. there was panic in the market. اس وقت توقع سے زیادہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تیزی کے ساتھ نیچے آیا. اگر یہ فیصلے دیر سے کیے ہوتے تو اتنی جلدی آپ کے خسارے نیچے نہ آتے. آپ سنیں آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز جو کہ صرف 2 ہفتے کی امپورٹس کے لیے رہ گئے تھے، وہ جولائی سے اب تک اس میں 50% اضافہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اچھا پھر آپ نے یہ بات کی بجلی اور گیس کی، ہم نے کوشش کی جو 300 یونٹس کے صارفین ہیں ہم نے ان کو سبسڈی دی. ٹھیک ہے، 75% صارفین ہیں جو 300 یونٹ یا اس سے کم استعمال کرتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر جو بیس ٹیرف تھا اس کو فریز کر دیا. گیس کے اوپر جو سب سے کم انکم سلیب ہے ہم نے اس کو بھی سبسڈی دی. جو اوپر والے ریٹس تھے، اوپر والے لوگ جو زیادہ آمدن والے لوگ تھے ان کے لیے اگر ہم یہ نہ بڑھاتے یا ہم یہ فیصلے نہ کرتے، آپ کی معیشت ڈیفالٹ کرتی، یہ ادارے خساروں میں چلے جاتے، دیوالیہ ہو جاتے، اور پھر جو تباہی آتی یہ مہنگائی 4 گنا زیادہ ہوتی. وہ کروڑوں لوگ کون سے سلیب کے اندر آتے ہیں جو وزیر اعظم کا جب 2 لاکھ انکم کے اندر گزارا نہیں ہے؟ وہ کروڑوں لوگ جو یہ کھڑا ہوا ہے کیمرہ مین، یہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، جن کی 20,000 25,000 30,000 تنخواہ ہے. کافی بوائے کی تو اتنی بھی نہیں ہے جناب والا، وہ تو بل لے کے پھر رہا ہے کہ میں کدھر سر ماروں اپنا. ان کے کس طرح 30-40 ہزار بل آ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی کہ جتنے بڑے ہم گڑھے میں ہیں، معیشت ہماری
گڑھے میں ہیں، اس کو 2 سال جو ہمیں نکالنے میں لگیں گے، یہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور یہ سختی کا وقت ہوئے گا. اگر ہم یہ فیصلے میں بار بار کہہ رہے تھے کہ 12 لاکھ روزگار ہو جائیں گے. کون کہتا ہے 12 لاکھ روزگار؟ مجھے ڈیٹا دکھائیں نا. 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر میری بات سنیں میری بات. یہ کسی سروے پہ بیس نہیں ہے، یہ ان کا کوئی فارمولا ہے. وہ فارمولا کون سا ہے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا. یو ریجیکٹ اٹ. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پچھلے سال بھی غربت میں پاکستان کی کمی آئی ہے. ان کا ڈیٹا کیوں نہیں آپ دیکھتے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی اس 1-1.5 سال میں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گئے؟ نہیں، غربت کم ہوئی ہے. وہ ورلڈ بینک کی میں رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آپ کے جو پچھلا سال تھا اس میں غربت میں اضافہ نہیں ہوا. وہ رپورٹ پبلک ہے. آپ کے مطابق اب یہ جو آپ رپورٹ مجھے دے رہی ہیں یہ ایک فارمولا پہ بیسڈ ہے، کسی سروے پہ بیسڈ نہیں ہے. شمار بتائیے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ہمارے پاس تو ورلڈ بینک کا ڈیٹا نا، کیونکہ آپ کا پاورٹی کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ تو 2-3 سال سے نہیں پبلش ہو رہا. پاورٹی کا ڈیٹا جو سی بی آئی کے اوپر تھا وہ تو 2-3 سال سے پبلش نہیں ہو رہا. یہ جو آپ ڈیٹا مجھے دے رہی ہیں یہ کسی سروے پہ بیس نہیں ہے. کو کوٹ کر دیا. آپ مجھے اپنے نمبرز بتائیے. آپ نے کہا تھا میں آپ کو ورلڈ بینک کے نمبرز بتا رہا ہوں. Forget World Bank. I want to know your numbers as well. Forget World Bank. I don't know what the government is thinking and looking at. گورنمنٹ کے پاس 3 سال سے پاورٹی کا جو نمبر ہے وہ پبلش نہیں ہو رہا. 3 سال سے ہے ہی نہیں. آپ نے اس کے اوپر ابھی تک وہ جو پچھلی حکومت میں ہی جو پاورٹی کے نمبرز تھے وہ کسی وجہ سے سی بی آئی کا ایک انہوں نے میٹرک نکالا تھا، وہ پبلش ہونا بند ہو گیا تھا اور اب ہم اسے انشاءاللہ شروع کریں گے. So as of right now the government has nothing but the World Bank کی رپورٹ. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اور وہ 1 کروڑ جابز کا آپ نے وعدہ کیا تھا جو پر اینم 20 لاکھ کی نوکریاں بنتی ہیں. ہمیں حفیظ شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ تو پچھلے سال ہی بے روزگار ہو گئے ہیں. اس فگر کو بھی دل پہ نہ لیں، ایسا نہیں ہے. حفیظ پاشا ناٹ شیئر. یہ سورس کیا ہے اس فگر کی ان کے پاس؟ I mean کیا سورس ہے؟ I don't know. پوچھیں ان سے نا، ان سے پوچھیں یہ سورس کون سے ڈاکیومنٹ سے لیے، کون سا سروے کیا ہے. یہ سارے لوگوں کی جو سورسز ہیں دیکھیں نا. اب ہر بندہ آتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. حفیظ شیخ صاحب یہ بھی کہتے تھے، حفیظ پاشا صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے 5 سال کے دور میں لاکھوں لوگ زیادہ بے روزگار ہو گئے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. حفیظ پاشا صاحب نے یہ بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ اسحاق ڈار کے جو گروتھ کے نمبرز تھے وہ سگنیفیکنٹلی غیر معمولی طور پہ بڑھا چڑھا کے لکھے گئے. آج وہی اسحاق ڈار ان کو کوٹ کرنے لگ گیا. ہم نے پاور لومز میں فقط پاور لومز میں اونلی 4 لاکھ بندہ بے روزگار ہوا. یہ تو آپ کے اپنے ایم پی ایز آ کے اور آپ کے. اچھا میری بات سنیں نا، جو ایکسپورٹس آپ کی 20% والیومز میں گرو کر رہی ہیں وہ امپلائمنٹ نہیں جنریٹ کر رہی. 20% آپ کے ایکسپورٹس کے اندر گروتھ ہے. سیمنٹ کی جو فگرز آئی ہیں اس کے اندر بھی گروتھ ہو رہی ہے ایئر آن ایئر. اسٹیل کے اندر بھی گروتھ ہو رہی ہے ایئر آن ایئر. یہ کون سے پاکستان میں ویسے یہ پبلش ڈیٹا ہے. یہ پبلش ڈیٹا ہے. اس پہ پریس کانفرنس سے کریں سر. یہ میسو ڈیویلویشن کے باوجود ایکسپورٹ 2% کے اوپر ہے which is nothing. ایکسپورٹ 2% پہ ہے ڈالر ٹرمز میں. جب بنگلہ دیش آپ کا نیگیٹو میں ہے، تھائی لینڈ نیگیٹو میں ہے، آپ کے ہمسائے کے ملک نیگیٹو میں ہے، ہم اس وقت پازیٹیو میں ہیں. سسٹین بھی کر رہے ہیں ڈالر ٹرمز میں، لیکن اگر آپ والیومز دیکھیں، نمبر آف یونٹس دیٹ یو آر شپنگ آؤٹ، اس میں 20% کے قریب اضافہ ہے. آئی ایم ریئلی کنفیوز. ایک وقفہ لے لوں پھر آپ سمجھائیں. کیونکہ جس پاکستان میں رہے ہیں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہماری ادھر سے انڈسٹری اٹھ کے ہمارے ہمسایوں کے پاس جا رہی ہے. ادھر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سے لے کے انڈسٹری سے لے کے آپ کا پورا پہیا جسے اکنامک ایکٹیویٹی کہتے ہیں وہ زیرو ہو گئی ہے. بزنس کا چلنا ناممکن ہے. مہر سلو ڈاؤن ضرور ہے لیکن ایسا اتنی گلومی پکچر نہیں جتنی آپ پینٹ کر رہے ہیں. چلیں ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہم گفتگو کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز حماد صاحب. پی ایم نے اب جو کریکٹیو میجرز کا کہا ہے کہ اب کریکٹیو میجرز لیے جائیں گے، یعنی کہ پرابلم تو ایڈمنسٹریٹو اقدامات سے حل ہو سکتی تھی. میرا وہی سوال کہ اب آ کے کیوں ریئلائزیشن ہوئی؟ اور چلے دیر آئے درست آئے. اگر اب ہو گئی ہے کوئی خوشخبری عوام کو آپ دینا چاہیں گے کہ مہنگائی کے حوالے سے اب بیسک نیسیسٹیز میں کمی آئے گی اور کنسسٹنٹلی رہے گی، پھر سپائکس نہیں دیکھیں گے؟ اینڈ اگین گیس اور بجلی کے بل جو ہیں یہ اسی طرح چڑھتے رہیں گے یا ان کے اندر بھی اس سال جو ہے وہ ہم ایک کمی دیکھیں گے؟ دیکھیں جو آپ کے جو سیزنز ہوتے ہیں، جو موسم ہوتے ہیں جس پہ آپ کی زراعت کی پیداوار مبنی ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی قیمتیں جو ہیں وہ مقرر کی جاتی ہیں، ظاہر ہے اس پہ حکومت کا تو موسم کے اوپر اختیار نہیں ہے. اگر کوئی کراپ کا سیزن کم ہو جاتا ہے یا وہ کراپ لیٹ آتی ہے یا نہیں آتی، اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو اگر مارکیٹ میں کوئی سپائک آتی ہے، حکومت اپنے ریزروز میں سے سٹاکس ریلیز کرتی ہے، قیمت واپس نیچے آ جاتی ہے، یا حکومت کو سبسڈی دے دیتی ہے ٹارگیٹڈ. ہم یہی کر سکتے ہیں نا. اس سے موسم کے آنے سے پہلے موسم کو پریڈکٹ کرنا اور کراپ پیٹرن کو کرنا یہ تو ہمارے پاس کا کام نہیں ہے نا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں، آپ نے دیکھا کہ آلریڈی بہت ساری جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں. پیاز کا میں نے آپ کو بتایا، ٹماٹر کا میں نے آپ کو بتایا، بہت ساری سبزیاں نیچے آ گئی ہیں، آٹے کی قیمت نیچے آ گئی ہے.
اسی طرح جیسے جیسے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا بھی ایک ایشو ہے. ایگریکلچر ایک ڈیولپڈ سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اب انٹر پروونسز جو ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن کوئی نہیں ہے. سندھ نے گندم خریدی کوئی نہیں پچھلے سال. ساری جو وفاق کے گودام ہے وہاں سے گندم دی گئی, سندھ کو بھی دی گئی, خیبر پختونخوا کو بھی دی گئی. ایسی صورتحال میں تو آپ کی ای سی سی میں اور بھی ضروری ہے سب بیٹھے ہیں. اسد عمر آپ کے پلاننگ کے وزیر کہتے ہیں میرا کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے ادھر بیٹھنے سے, میں نہیں بیٹھوں گا. تو آئی مین جب ویسے یہ مسئلے ہیں تو پھر تو آپ کے ہر بندے کو اندر بیٹھنا چاہیے. کہ اندر کس کے بیٹھنا چاہیے؟ ای سی سی کے اندر, یعنی کہ تو اور پرابلم اوپن ہوتا ہے. وہ تو پیچھے میڈیا بھی بیٹھا ہوتا ہے, سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وائی ڈزنٹ اسد عمر گو فار انسٹنس؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں, وہ بہتر اس کا جواب دیں گے. چلے دین دیر آر پرابلمز. انٹائر ڈیسیژن میکنگ پروسیس کہیں نہ کہیں تو متاثر ہو رہا ہے. پھر نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص کے ہونے نہ ہونے سے یہ صرف چیزیں آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس فسکل ایئر میں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہوگی یا یو وانٹ ایکسپیکٹنگ؟ نہیں, یہ جو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہوئی ہے یہ لارجلی ڈریون ہے بائی فوڈ پروڈکٹس اور آپ کی کراپس کے ساتھ. یو وانٹ ایکسپیکٹنگ. یہ جو کور انفلیشن ہے جو نان فوڈ آئٹمس ہوتی ہے یہ وہاں سے ڈرائیو نہیں ہو رہی. ہم یہ ضرور ہمیں پتا تھا کہ جو مہنگائی کا پریشر ہے وہ رہا ہے کیونکہ ڈیویلیویشن ہوئی ہے. نہیں کر رہے تھے. اوکے, اور اب اس کے اندر درستی آ جائے گی فار دا ریسٹ آف دا ایئر. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوڈ انفلیشن کو کرٹیل کیا جائے. جو مڈ ٹرم فور کاسٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, آئی ایم ایف کی, تمام عالمی اداروں کی, وہ آپ کی انفلیشن کی کم سطح کی ہے آنے والے مہینوں میں کہ یہ مہنگائی کی شرح نیچے جائے گی. اچھا, میکرو انڈیکیٹرز کے اوپر آ جائیں سر. یہ گروتھ 2.2%, فسکل ڈیفیسٹ بائی دا وے پچھلے سال 8.8%, 40 سال کی بلند تر سطح کے اوپر. اس سال مور دین 9%, یعنی کہ ہماری 72 ایئرز ہسٹری کے اندر ایٹ این آل ہائی. اوکے, کتنا ہوگا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ تو 7.1%, 7.2, 7.3 کم لے کر آئیں گے اب آپ؟ ہمارا ٹارگیٹ ہے پبلشڈ ہے بجٹ میں. ٹارگیٹ رکھے جاتے ہیں. فرسٹ ہاف فسکل ایئر جو ہے اس کا ٹارگیٹ تھا ہمارا 3.2%, وہ 2.3% آیا ہے پہلے 6 ماہ کا. ٹھیک ہے, تو یہ 9% کی فگر میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں آپ سے. یہ نہیں ہوگا, میرا تو نہیں خیال ایسے ہوئے گا. اوکے, اینڈ یو ول سی اٹ گو ڈاؤن ٹو 7%. ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ 7.1%. ٹارگیٹ کے اوپر تو سر آپ کا پھر ایف بی آر کو بھی تو 380 روپے کی شارٹ فال ہے نا. ٹارگیٹ تو رکھے اچھا, یہ بھی میں ذرا ایک واضح کر دوں. جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ شارٹ فال ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پچھلے سال سے کم اتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں. پچھلے سال سے 17% گروتھ, ٹارگیٹ سے کم ہوئے ہیں. ہمارا اپنا ٹارگیٹ جو 40% گروتھ پہ مبنی تھا اس سے کم ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امپورٹ کمپریشن ہوئی ہے. 50% ٹیکس ایف بی آر جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر کرتی ہے اور امپورٹس کو ڈیلیبریٹلی کم کیا گیا ہے فارن ایکسچینج کو ریزرو کرنے کے لیے. آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے نا. جی بالکل. اور جب نہیں ریچ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, عام آدمی کے اوپر ٹیکس سلیپ کیے جاتے ہیں نا. فی الحال تو دیکھیں یہ ہے کہ ہمارا نان ٹیکس ریونیو جو ہے, ریونیو کے 2 سورسز ہیں گورنمنٹ کے, ایک ایف بی آر ریونیو ہے, ایک نان ٹیکس ریونیو ہے. جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ 400-500 ارب ایکسیڈ کر رہا ہے اپنے ٹارگیٹ سے. تو وہ جو وہاں پہ شارٹ فال آ رہی ہے وہ وہاں پہ کچھ کافی حد تک آف سیٹ ہو رہی ہے. اوکے, سو اوور آل آئی ایم ایف خوش ہے, صحیح ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے ہماری. کل ان کے ساتھ, آج ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ملے ہیں حفیظ شیخ صاحب کو اور باقاعدہ بات چیت کوشش کی جا رہی ہے کہ ریوائز کر لیا جائے ٹارگیٹس کو. دیکھیں جو ٹارگیٹ ہے ہم تو چیز کر رہے ہیں, جو ان کا 5238 ارب کا جو ٹارگیٹ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چیز کریں. اور ایک چیلنجنگ ٹارگیٹ تھا, ڈے 1 سے ہم نے کہا تھا کہ یہ چیلنجنگ ٹارگیٹ ہے. پچھلے 10 سال میں اس سے بہت کم ٹارگیٹس رکھے گئے اور وہ بھی اچیو نہیں ہوئے. 10 سال میں 8 سال ایسے تھے جس میں ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوئے, لیکن ہم نے پھر بھی یہ بڑا ٹارگیٹ رکھا کیونکہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے ملک کا وہ کافی سالوں سے 10 سال میں صرف 2% اوپر گیا ہے. تو اگر آپ ہم اپنے خرچے پورے نہیں کریں گے تو کیسے اوپر جائیں گے؟ کوشش ہے کہ ریوائز ہو جائے. دیکھیں ابھی بات چیت ہماری چل رہی ہے ان کے ساتھ, ساری پروجیکشنز جو ہیں وہ ٹیکنیکل لیول پہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ رکھی جائیں گی, پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. منی بجٹ کے کوئی امکانات ہیں؟ ابھی فی الحال تو کنسیڈریشن میں نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے ابھی فی الحال تو نہیں ہے. اوکے, اور سر یہ بتائیے گا کہ پھر یہ جو ریکارڈ ایکیومولیشن آف ڈیٹ ہے جو آپ لوگوں کو بار بار گلہ اس بات کا کیا جاتا ہے کہ کتنے آپ لوگوں نے مزید اور ڈیٹ لے لیا ہے, اس کے اوپر کیا موقف ہے آپ کا؟ انفیکٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لک آؤٹ فار دا نمبرز رائٹ ناؤ, کیونکہ آپ لوگ پی ایم ایل این کو اس حوالے سے اور پچھلے 71 ایئر سے جو کہتے تھے جو جسٹیفائی بیکاز ایک میسو فیلئرز کی جسٹیفیکیشن دکھائی دیتی ہے ایز آف رائٹ ناؤ, چاہے میں کرنٹ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کروں, ایکسپورٹس کی بات کروں, اٹس جسٹ جسٹیفیکیشن اپون جسٹیفیکیشن. یہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کہتے تھے 71 ایئرز کے اندر 30,000 ارب کے جو یہ قرضے لیے گئے ہیں, یہ ان کی کوتاہیاں ہیں, چوری ہے, ڈکیتی ہے, واٹ ناٹ. 11,000 ارب تو آپ لوگوں نے لے لیے ایک سال میں. اٹس گریٹر دین 1/3 آف دا 71 ایئرز. پہلی بات تو یہ کہ یہ قرضے نہیں لیے ہم نے, اس میں 4,500 ارب کی وہ رقم ہے کہ جس کا ہم نے 1 روپے کا قرضہ نہیں لیا. پرانے ہی لیے ہوئے قرضوں کا کتابوں کے اندر جو حجم ہے روپیوں میں وہ بڑا ہے. دیکھیں نا, اگر آج میں اپنا روپیہ 2 دنوں کے لیے فورن ایکسچینج مارکیٹ میں 50 روپے پیچھے لے جاؤں مصنوعی طور پہ, ٹھیک ہے, آپ کے 5-10 ہزار ارب 6,000 ارب کے قرضے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. کیا وہ واقعی قرضے کم ہوئے ہوں گے آپ کے؟ وہ تو مصنوعی طور پہ آپ نے ماسک کیا نا. یہ قرضے ہمیشہ سے آپ کی کتابوں میں موجود تھے, ایک اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے یہ ماسک تھے. اوکے, یہ 4,000 ارب تحریک انصاف کی حکومت کا جولائی تک 19 کھرب روپے کا قرض لینے کا ارادہ ہے.
Right, wrong? Yes, this year July. नहीं 19 खरब रुपए लेने का कैसे इरादा है? नहीं, टोटल यानी कि जो हो जाएगा by the time July comes. नहीं, ये फिलहाल मेरे सामने ये फिगर ऐसी कोई नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि जो हमारा बोरिंग रहेगा। देखें, बोरिंग जो आप करते हैं वो तो आप अपने फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग के लिए करते हैं। जितना आपका फिस्कल डेफिसिट होएगा उतनी आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल बोरिंग मिला के होगी। अच्छा, वो अगर 3000 अरब है या 3500 अरब है वो उतना होएगा। टैक्स इकट्ठे करने वाले साहब क्यों रुखसती पे चले गए हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत का ही मसला है, कोई और इशू नहीं, तो नहीं? तबीयत का मसला। वापस आएंगे? फिलहाल उन्होंने हमें ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा वापस, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत खराब है और मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता कि वापस आएंगे। Are you on the lookout for another FBI chief? अभी फिलहाल जब तक शब्बर जैदी साहब की तरफ से हमें कोई हतमी जवाब नहीं मिलता तो उतनी देर तक तो नहीं। हमारी पहली प्रेफरेंस जो है वो शब्बर जैदी साहब ही है। और अभी तक इसके ऊपर आप कोई हतमी वो नहीं दे सकते। सर, ये कहा जा रहा है कि 1.2% भी ग्रोथ रेट जो है ना वो इस दफा अचीव नहीं होगा। उसके लिए पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा, ये फिगर्स कहाँ से ला रही हैं? ये हफीज पाशा साहब अच्छा, वो कहाँ से ला रहे हैं? बड़ा कोट करते थे। ये बात दुरुस्त है। पहले तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जब हफीज पाशा साहब ये कहते थे ना कि इसाक डार की फिगर्स बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और मैं अभी भी समझता हूँ कि वो सही कहते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ हफीज पाशा साहब नहीं कहते थे, IMF ने बकायदा जुर्माना किया था इसाक डार साहब को, इसलिए हम पाशा साहब की इस बात को वजन देते थे। अब हमने क्या किया, हमें पता था कि ये बड़े संगीन इल्जामात लगते रहे हैं पुरानी गवर्नमेंट्स पे फिगर्स के। हमने स्टेटिस्टिक्स डिवीजन को फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे से उठा के हमने प्लानिंग में डाल दिया। ठीक है जी। अब वो असद उमर साहब जो हैं वो स्टेटिस्टिक्स के इंचार्ज हैं, असद साहब से पहले खुसरो बख्तियार थे, और हमने कभी किसी टाइम पे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हमने किसी को स्टेटिस्टिक्स डिवीजन में नहीं कहा कि ये फिगर को ऊंचा कर दो या नीचे कर दो या अकाउंटेंट की तरह इस हेड में ले जाओ या उस हेड में ले जाओ। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 1.2 फिगर की अगर ये फिगर दे रहे हैं तो उसकी हमें वर्किंग दिखाएं। ये फिगर जो है बहरहाल हमारे IMF के प्रोग्राम में है, IMF भी हमें मॉनिटर कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी मॉनिटर कर रहा है, ADB भी मॉनिटर कर रहा है, स्टेट बैंक की एक अपनी रिपोर्ट है जो आती है, उनकी मॉडलिंग होती है ग्रोथ के ऊपर, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अलहदा, तो वो तो 1.2% नहीं कह रहे। आपको पता है, वैसे आइडियली तो मेरा सवाल आज के पाकिस्तान में होना चाहिए था 7% पे हम कब जाएंगे, जो अक्रॉस द बोर्ड ऑल इकोनॉमिस्ट फील के पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि हर एक के पास जब नौकरियां हो, हम फल फूल रहे हो, 7% यू नीड टू एम एट। आई डोंट इवन थिंक नेक्स्ट 10 years के अंदर वे लोग, अल्लाह करे 7% छोड़ के 70% पे हो जाए। लेकिन बात ये है मेहर बुखारी साहिबा कि ये मुल्कों की ग्रोथ 7% ऐसे नहीं होती कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट अपना $20 अरब पे ले जाएं, डेट सर्विसिंग आपकी $5 अरब हो, आप $10 अरब पे चाहे, आखिरी 17 महीनों में जो जाने वाली हुकूमत है वो आधे कर दे आपके फॉरेन एक्सचेंज इलेक्शन भी तो लड़ना है ना। फिर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं 7% पे जाती, फिर ऐसे आपकी मईशत सीधी ICU में जाती है, वहां 2 साल उसका इलाज होता है, फिर आप उसे कहते हैं कि दौड़ लगाओ। बाय द टाइम यू फिनिश आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस नंबर के ऊपर आप? 5% के करीब, 4 से 5%। हमारे उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। गुड्स एंड स्मगलिंग इज अ होल डिफरेंट इशूज। $5 अरब जस्ट चाइना से अंडर इन्वॉइसिंग का आ रहा है आपका, जस्ट चाइना से। आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल इंक्लूडिंग पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस। ये अंडर इन्वॉइसिंग, आप लोगों ने इसको कराची पोर्ट कस्टम्स इस इशू को अभी तक टैप इन ही नहीं किया। जो इस पे अंडर इन्वॉइसिंग के ऊपर हमने एक तो ये किया है कि बहुत सारी जो कस्टम वैल्यूएशंस थी उनको हमने रिवाइज किया था। आपकी एक बाढ़ लग रही है पाक ईरान और पाक अफगानिस्तान, 10 किलोमीटर रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो एक बाढ़ भी लग रही है, कुछ 70 अरब रुपए हमने उसके लिए एलोकेट किए हुए हैं, और वो भी मेरा ख्याल अगले साल या इस साल के एंड तक वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी स्मगलिंग कम होगी। बाकी स्मगलिंग के लिए जैसे हमने ये मोबाइल के लिए डर्ब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो हर वक्त ऐसी हम इनोवेशंस तो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आदत साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत के खात्मे की या वजीर आजम की रुखसती की गारंटी किसने दी? ये राज फाश करना बहरहाल बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के अहम वज़रा की जानिब से ये आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, गद्दारी के मुतरादिफ है। और साथ शहबाज शरीफ साहब की वापसी के बाद क्या वही फ्रंट लाइन अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? क्या अपोजिशन के अंदर जो डिस्टेंस हमें दिख रहा शुरू हो गया है उसको पुर कर लिया जाएगा आराम से या नहीं? इसी वाले से बात करते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है, JUIF के सीनुमा है। तारिक फजल चौधरी साहब सीनियर लीडर PMLN हमारा साथ दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब बताइएगा कि ये किसने गारंटी दी, और एक हुकूमत का खात्मा या एक मुंतखब वजीर आजम की रुखसती, क्या ये साजिश के जुमरे में नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेहर बीबी, हम तो कहते हैं कि ये साजिश और मंसूबे के तहत ये हुकूमत आई है, तो निकालेंगे भी साजिश के थ्रू? नहीं, मेरी बात सुने। साजिश और मंसूबे एक प्री प्लान के तहत ज़बरदस्ती 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत किया गया है, जिसको हम जबरी हुकूमत कहते हैं। और ये हम मुकल्लफ है
کہ جو حکومت جبراً مسلط ہو، عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں نہ ہو، اس کا ہٹانا پوری قوم کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم نکلے تھے۔ آپ نے دیکھا ابھی جو آپ نے بات کی کہ کس نے آپ کو کہا، دیکھیں چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب یہ دونوں آئے مولانا صاحب کے پاس، باتیں انہوں نے کس کے ساتھ کی، کیا باتیں ہوئی، انہوں نے آپ کو یاد ہوگا بار بار ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بات کس چیز پر ختم ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا ویسے نہیں گئے، کچھ چیزیں امانت ہیں۔ سلیم صافی کا پروگرام تو مجھے یاد ہے، اس میں تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں کچھ باتیں امانت ہیں۔ انہی نے میں یہ کہہ رہا ہوں اب مولانا صاحب سے جب لاہور میں ابھی پوچھا گیا تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اصل امانت چودھری برادران کے پاس ہے، لہٰذا آج میں چودھری برادران سے گزارش کروں گا کہ بار بار آپ لوگ سوال کرتے ہیں امانت کیا ہے، امانت کیا ہے، امانت ان کے پاس ہے۔ آج میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے امانت اور راز کھول دے، وہ راز کیا ہے، کیا بات ہے۔ امانت اور راز کھولنا تو انہوں نے تھا، تو خیانت آپ کر بیٹھے مولانا صاحب؟ نہیں کوئی خیانت نہیں، ہم تو کوئی خیانت نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں ملاقات ہی آپ کی ان سے ہوئی ہے؟ میں نے مولانا صاحب کا انٹرویو کیا، ملاقات میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے قومی ادارے کی سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی انڈیا کا چیف آف آرمی اسٹاف تو نہیں ہے۔ آپ سے کہ گارنٹی کس نے دی اور اتنے رام سے لے کے مولانا ہمارا اعتراض کیا ہے؟ دیکھیے بی بی اعتراض کیا ہے پوری آپ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے رہے، میں اسی پر آ رہا ہوں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے، پوری پارٹیوں کا متحدہ پوزیشن کا اعتراض یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں ہوئی ہے، یہ اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ اور مولانا صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مخاطب کیا کہ ان چیزوں سے دور رہے۔ کے ساتھ ان کو نکالا جائے گا یا ان کی رضامندی سے نکالا جائے گا، ورنہ اور طریقہ کیا ہے؟ میری بات سنیں، یہ خود بخود نہیں ہو رہا نا سر، ہوگا۔ خود بخود کیسے؟ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اس ملک میں کبھی خود بخود کچھ ہوا ہے؟ جس نے ان کو لایا ہے، جس کی بیس، جس کی کندھوں پہ آج بھی وہ حکومت کر رہے ہیں، وہی کندھا ہٹائے گا نا؟ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ تو لایا بھی غلط طریقے سے کیا، نکالیں گے بھی غلط طریقے سے، ٹو رانگز میک اے رائٹ سر۔ جیسے بھی ہم نے جیسے بھی تو پھر آپ کی سویلین سپریمیسی تو آپ کے لیے آپ کے مطابق کرتا ہے۔ سویلین سپریمیسی کہاں ہے؟ یا تو آپ کیا ہم ان ہاؤس چینج لائیں گے، ہم نمبروں سے ان کو مار دیں گے۔ سویلین سپریمیسی کہاں ہے؟ تو آپ مزید اس کو دھچکا عوام کے ذریعے، عوام کے ذریعے 22 کروڑ عوام سے آپ پوچھے، 22 کروڑ میری بہن 22 کروڑ عوام سے پوچھے، 22 کروڑ عوام سے پوچھے، وہ بد دعائیں دیتی ہے، وہ گالیاں دیتی ہے، وہ تنگ آ چکے ہیں، وہ رل رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی رخصتی ضروری ہے۔ انہی غلطیوں کو واپس ری امپلوائے کر کے درستگی لانے کی کوشش کرنا، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو جب بھی بات کرتے ہیں حکومت کو تبدیلی کی تو وہ پارلیمانی انداز سے ہی کرتے ہیں، اور یہ جو پارلیمانی یہ ہوئی نا بات، ایٹ لیسٹ کرتے تو ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کمپٹی سے طارق بھائی ایک منٹ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ آ کے ان کی کمپٹی پہ پستول رکھ کے کہے یا پیٹ پہ ڈنڈا مار کے کیا استعفا دے، یہ میں نہیں کہتا ہوں۔ آئے گی ان کی خاتمہ یہاں پارلیمنٹ سے آئے گی، ان ہاؤس چینج عوام کی قوت سے آئے گی۔ یہ 2020 بات ہے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان کا جب انٹرویو کیا اور میں نے کہا ان ہاؤس چینج لے آئیں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں، آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا کہ سینٹ بھول گئی ہے بی بی کیا ہوا تھا، سینٹ میں جو ہوا اگر فرض کرے میں ایک جملہ میں طارق صاحب کو ٹائم دیتا ہوں، اس کی گارنٹی آپ کو نہیں ملے گی، آپ ان ہاؤس چینج کی میں طارق صاحب کی باتوں میں نے مداخلت کی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر ان ہاؤس تبدیلی فرض کرے آتی ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، پھر اس کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی راستہ ہونا چاہیے، پھر نہیں کہیں گے آپ کہ اسی طرح سے لائیں گے، لیکن الیکشن 2020 میں ہونا چاہیے۔ جی طارق بھائی، آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے، ان کو واقعی گارنٹی ملی ہوگی؟ اور گارنٹیاں اس ملک میں کون دیتا آتا ہے اور آیا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اس سلسلے میں چونکہ ذاتی طور پہ کوئی معلومات نہیں رکھتا، اور کسی بھی طرح کے اندازے جو ہیں وہ بہت ہی ایک حساس آپ یہ کہیں کہ موضوع ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی میرے دل میں اور ہماری جماعت کے جو قائدین ہیں ان کے دل میں بہت عزت ہے۔ پاکستان کے وہ بہت ایک زیرک اور بڑے سیاستدان ہیں، بڑی شخصیت ہیں، اس لیے میں کوئی بھی بات اندازے اور مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کروں گا، چونکہ حافظ عبداللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ماضی میں جو گارنٹیاں بی بی کو میاں صاحب کے خلاف اور میاں صاحب کو بی بی کے خلاف ملتی وہ رہی، اپنی بات انہوں نے اپنی جماعت کے اور مولانا صاحب کے حوالے سے کی ہے، میرا خیال ہے وہ کافی ہے۔
باقی جہاں تک تعلق ہے جی حکومت کی تبدیلی کا، خدا شاہد ہے، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہم آج اپنے حلقوں میں جتنی بھی جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں، غمی خوشی جب ہم جاتے ہیں، ہم سے ایک ہی سوال عوام کرتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ہماری جان کب چھڑا رہے ہیں۔ سر، مولانا صاحب نے بہت بڑا قدم اٹھایا جب یہ کہا کہ میں کروں گا مارچ، اور وہ لے کر آئے، پرامن طریقے سے ادھر بیٹھے نہیں تھے تو آپ کی اپنی اپوزیشن کی جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں تھی، یہ مولانا صاحب کہہ بھی چکے ہیں، اس کا اعتراف ہو بھی چکا ہے، کیا ان پہ پھر بھروسہ کیا جائے گا یا شہباز شریف صاحب کی واپسی کا بھی انتظار رہے گا کہ وہ راستہ ہموار کریں؟ دیکھیے میرے بھی بات یہ ہے، ہم پہلے بھی متحدہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم میں دیکھنا چاہتے تھے، آج بھی ہم اور ہماری خواہش ہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر ہو، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا، بار بار صدارتی الیکشن، وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں بہت سے ایسے مرحلے آئے کہ اپوزیشن ایک پیج پر نہیں تھی، آپ کو یاد ہے سب کچھ انتشار تھا، لیکن یہ جو ریسنٹلی جو کچھ ہوا ماضی قریب میں، اس میں تھوڑا گیپ آیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن کی جو 6 بقایا جماعتیں ہیں ان کی ناراضگی ہے جو بڑی پارٹیوں سے ہے، تو اس لیے آج جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ یہ 6 جماعتیں ہیں، اگر اس کے بعد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے، وہ رابطہ کرتی ہے، نیگوسیشن ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے آگے، دروازے بند نہیں ہے، وہ تو کبھی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر آگے اکٹھے نہیں جا سکتے۔ سیاسی لیجیٹمیسی آپ کے دھرنے میں مسنگ تھی کیونکہ ان دونوں کا وزن ادھر نہیں تھا۔ نہیں وہ تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ تھے، وہ باقاعدہ مشاورت سے ہوا تھا۔ نہیں یعنی کہ انہوں نے کہا ہماری، آپ سیٹسفائیڈ تھے، ہماری دیکھیں ہماری تیاری، انہوں نے کہا ہماری تیاری اتنی نہیں ہے جتنی جمعیت علماء اسلام کی ہے، ہم جتنی شرکت کر سکے اتنا ہی ہم کریں گے، ہمارے قیادت میں ہم نے ایکسپٹ کیا، بالکل، جب ایک چیز ہم نے ایکسپٹ کیا ہم تو اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتے۔ اب چودھری صاحب اب اگر شہباز شریف آتے ہیں نا، شہباز شریف آتے ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، پھر کن باتوں پر، کن نکات پر وہ تمام اپوزیشن جماعتیں آن بورڈ ہوں گے۔ اگر مطمئن تھے تو اب کی بار دعوت کیوں نہیں دی؟ کیوں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ خود آ کے مشاورت کریں گے؟ وہ دعوت اس لیے نہیں دی کہ اس اہم مرحلے پر کسی بھی پارٹی نے رابطہ نہیں کیا، ہم نے رابطے کی کوشش کی، اور میاں شہباز شریف صاحب سے مولانا صاحب نے خود رابطہ کیا، ایز اے اپوزیشن لیڈر ان کا ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اندر، تمام پارٹیوں کو اکٹھے کر کے ایک مشترکہ لائے عمل، بے شک یہی کچھ کرتے جو انہوں نے کیا، لیکن مشاورت سے ہوتا، یہی ہمارا وہ نقطہ اعتراض ہے، کیونکہ ہم سب اکٹھے تھے۔ استعمال کر رہے ہیں مگر وہ تو اسی طرح کر رہے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں جب ہم اجتماع میں تھے آزادی مارچ کے وقت، ابھی تو ہم بابانگی دول کہتے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم پیپلز پارٹی سے مایوس ہو چکے ہیں، ہم پی ایم ایل این سے بھی مایوس ہو چکے ہیں، ہمارے بھائی ہے۔ چودھری صاحب ایک بتائیے، پیپلز پارٹی نے مارچ کا اعلان کر دیا، پی ایم ایل این اپنی صف بندی کر رہی ہے، تو یہ اب علیحدہ سب نکلیں گے پروٹیسٹ کے اندر، احتجاج کے اندر؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو مولانا صاحب نے بات کی ہے اس کا بڑا احترام ہے، اپوزیشن کی مشترکہ ایک اسٹریٹجی چلتی رہی ہے، ہر جماعت کا چونکہ اپنا ایک نقطہ نظر ہے سیاست کا، لہٰذا موجودہ صورتحال کو کس طرح ٹیک اپ کرنا ہے اور اس میں اپنی جماعت کے نظریے کے تحت کس طرح آگے بڑھنا ہے، وہ ہر جماعت کا اپنا ایک رائٹ ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات آپ اسے نہیں کہہ سکتے، ناراضگی کی بات آپ اسے نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ مولانا صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یک نکاتی ایجنڈا جو تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا ہے وہ قوم کی آواز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سے فی الفور نجات حاصل کی جائے، فی الفور نجات حاصل کی جائے، قوم کو اس عذاب سے نکالا جائے۔ اب اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی بھی بن سکتی ہے، ایک نقطے کے اوپر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی ناراضگی میں یہ ناراضگی کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا، تحفظات ہو سکتے ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے تحفظات ہو سکتے ہیں، وہ اکٹھے ہوں گے، مولانا صاحب میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، جمہوری یا غیر جمہوری نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب ہر کوئی نظریات کی بات کرتا ہے، قواعد و ضوابط کی بات کرتا ہے، اصولوں کی بات کرتا ہے، اور انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہر اسٹریٹجی کو اپنانا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔